बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। आज मंगल 9 जुलाई है। गुज़श्ता रोज़ फ़ौजी अदालतों का केस चल रहा था और आज मखसूस नशिस्तों का केस है। अब से चंद घंटे के बाद इसकी समाअत शुरू हो जाएगी और बहुत सारे लोग जब ये वीडियो देखेंगे उस वक्त उस केस की समाअत चल रही होगी या इख्तिताम पजीर हो चुकी होगी। अब से चंद घंटे पहले मैं और बशारत राजा साहब बैठे हुए थे तो बशारत राजा साहब ने तज़किरा किया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जिनको बशारत राजा साहब काज़ीउल क़ुज़ा कहकर बुलाते हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। और ये मुश्किल पैदा की है 19 जजों ने और उन्होंने एक उधम मचाया हुआ है। इसी मामले पर मैंने कहा कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है तो आप यहाँ पर बैठें और बैठ के लोगों को बताएं कि ये एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या चल रहा है। आज ज़रा जूम आउट कर लेते हैं। ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला, फ़ौजी अदालतें, बल्ले का केस, ये सारे मामला तो चल रहे हैं, लेकिन ज़रा जूम आउट करके इस पिक्चर से देखें कि इस वक्त पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा क्या है। और वहाँ पर वो शख्स जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का चेहरा है, जिसके हाथ में कहने को इंसाफ का तराजू है, या वो जो इंसाफ की देवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आपने देखी होगी कि जिसके हाथ में एक तराजू है, उस तराजू को या उस एम्बलम को रिप्रेजेंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा। इस वक्त 26 अक्टूबर को वो 65 साल के हो जाएंगे और उनका आखिरी दिन होगा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर कोई जुडिशल पैकेज नहीं आ जाता। तो गोया 109 दिन बाकी हैं और इन 109 दिनों को बहुत सारे लोग उंगलियों पर गिन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में बड़ी दिलचस्प किस्म की चैमगोइयाँ हो रही हैं, सरगोशियाँ हो रही हैं। और मैंने कम अज़ कम अपने 20 साल सहाफ़ती करियर में अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्टली एज अ रिपोर्टर कवर नहीं किया, लेकिन हमेशा जाने का इत्तफ़ाक़ रहा। और किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इस किस्म की और इतनी ज़्यादा गुफ्तगू और इतनी मुतनाज़ा गुफ्तगू मैंने इससे पहले नहीं सुनी। कुछ चीज़ें आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे, बशारत राजा साहब से पूछेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आगाज़ में कह दूँ कि कोई भी शख्स जिस वक्त किसी भी प्रोफेशन को अडॉप्ट करता है वो ये चाहता है कि वो उसकी मेराज पर पहुँचे। कोई शख्स अगर फ़ौज ज्वाइन करता है तो उसका कभी भी इरादा ये नहीं होता कि उसने सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है या उसने कप्तान कैप्टन बनना है और रिटायर हो जाना है, या फिर उसने अपने सामने हदफ ये नहीं रखा होता कि मैं ब्रिगेडियर बनूंगा और रिटायर हो जाऊंगा। हर शख्स ये कहता है कि मैं मेराज पर पहुंचूं, मैं सिपा सालार बनूं। इसी तरीके से सहाफ़ी हैं, वो सहाफ़त में एक मेराज पर पहुंचना चाहते हैं। जो अदालती मामलात में अपना सर डाल देते हैं, इसको प्रोफेशन के तौर पर लीगल फ्रेटर्निटी का हिस्सा बन जाते हैं, उनके लिए भी शायद जो सबसे बड़ा ओहदा है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काज़ीउल क़ुज़ा का मनसब है। और इस मनसब पे पहुंचने के हवाले से हर शख्स के जहन में ये होता है कि जब मैं बनूंगा तो मैं ये करूंगा, जब मेरा दौर होगा तो ये होगा। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, जिसमें वो पार्लियामेंट में आइन की किताब उठाकर खड़े हुए थे, जहाँ पर आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ उस झुरमुट में वो मौजूद थे। उनके जहन में भी ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन वो प्लान या वो सारी चीज़ें उस तरीके से होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि साथ बैठे हुए और नीचे उनके जो अदालतें हैं वहाँ पर बैठे हुए लोग और ख़ास तौर पर कुछ जजेस वो कुछ इस किस्म का कर रहे हैं कि जिससे तमाम तर लाइमलाइट वो खींच रहे हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उनके ऊपर सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उनके पुराने चाहने वाले हों या उनके पुराने नक्काद हों, सब के सब तनकीद के नश्तर बरसा रहे हैं। बशारत राजा साहब, जजेस के नाम आपने मुझे लिखवा दिए जिस वक्त हम इस वीडियो के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो इन जजेस के हवाले से ओवरऑल जो करियर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का, यकीनन उन्होंने भी ये तो नहीं सोचा होगा ना कि मेरा करियर या मेरा जो पीक होगा वो इतना कंट्रोवर्शियल पीरियड होगा, इतना सियासी मारामारी से भरपूर वक्त होगा कि जिसमें आप यूं करें या यूं करें आपके ऊपर तनकीद होनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नकवी साहब। आपने अपने इंट्रो में एक बात की कि बहुत सारे लोग उंगलियों पर उनकी दिन गिन रहे हैं रिटायरमेंट का। बहुत सारे लोग नहीं गिन रहे, बल्कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब खुद गिन रहे हैं दिन उंगलियों पर। अच्छा। ये मैं वो दो बंदों से इसका तज़किरा भी कर चुके हैं कि कब 26 अक्टूबर आएगी और मैं घर चला जाऊंगा। अच्छा, मैं इसको कंटिन्यूटी नहीं करूंगा, जो मर्जी हो जाए। वो दिन गिन रहे हैं। आज देखिए 9 तारीख हो गई, 15 को छुट्टियां हो रही हैं, तो 10 सितंबर को जाकर नया माली वो अदालती साल शुरू होगा।
تو پھر پیچھے ایک مہینے کی چھٹیاں تو انہوں نے کم کر دی نا، ایک ماہ کی چھٹی کم کر دی، یعنی انہوں نے اپنے دور میں اضافہ کر دیا، ایک ماہ کی ایکسٹینشن، ایک ماہ کی چھٹیاں کم ہو گئی تو خود ایکسٹینشن کر لی ہے۔ تو وہ خود گن رہے ہیں دن کہ بس وہ آئے 26 اکتوبر میں چلا جاؤں۔ تو باقی رہی بات، آپ نے کہا کہ جی یہ بات بالکل درست ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب جب جسٹس بنے تھے تو انہوں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ میں جب چیف جسٹس بنوں گا تو میں کس طرح میں اتنا کنٹروورشل ہوں گا، یا میں فیصلے مجھ سے ایسے ہوں گے، سرزد ہوں گے جس پر لوگ تنقید کریں گے۔ کوئی بھی جو ہوتا ہے نا، مجھے جسٹس عمر عطا بندیال کی ایک بات یاد آ رہی ہے، اور بات وہ حرف بحرف مجھے سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جب ان کے ریٹائرمنٹ کا آخری دن تھے، یہ بات مجھے بتائی تھی عدیل سرفراز نے اور ناصر صاحب نے جو ڈان کے رپورٹر ہیں، انہوں نے کہا تھا جی کہ کسی دن ہم بیٹھے ہوئے تھے تو جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس تھے، تو ان سے جس طرح وہ توہین عدالت اور سارا کچھ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ان کے خلاف لگ رہا تھا، سارا کچھ میڈیا ٹرائل ہو رہا تھا، تو کسی نے انہیں کہا جی کہ آپ یہ جو آپ کے خلاف میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے آپ اس پر کچھ نوٹسز لیں، کچھ کریں۔ انہوں نے کہا یار میں اس پر کچھ نہیں کروں گا، ایک تو میڈیا ہی آزاد ہے، لوگ اپنی بڑاس نکال رہے ہیں، کتارسس نکال رہے ہیں، اگر اس کو بھی ہم نے کر دیا تو پھر پیچھے بچے گا کچھ نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ہاں یہ ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں گے، میرے بعد آنے والے کو آپ یاد کریں گے کہ یار عمر عطا بندیال ٹھیک تھا۔ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ یہ ایک تذکرہ ہے میرے ایک ویڈیو میں عدیل سرفراز صاحب نے کیا تھا، مجھے یاد آ گیا، ظاہر ہے۔ اور پھر تاریخ جو ہے وہ تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، اور آج کے دور میں ہر چیز ریکارڈڈ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں رقم رہیں گی۔ جو آج پاکستان کا عدالتی منظرنامہ ہے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے شروع ہو جاتے ہیں، بالکل، اس سے پہلے ٹاپ سے شروع ہوں گے، ٹاپ سے جسٹس منصور شاہ سے شروع کریں گے نا۔ اس وقت سینئر پیونی جج وہی ہے، ایک لمبی لسٹ آپ نے نام لکھی ہوئی ہے نا، وہ اگر 19-20 میں پہلے نام بتا دیتا ہوں کہ کون سے ججز ہیں جو بشارت راجہ صاحب کے مطابق ان کے کہیں نہ کہیں ریمارکس، سوالات، گفتگو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے ہوں، وہ 8 فروری کا الیکشن ہو، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کنڈکٹ ہو، وہ ان کے اوپر ایک بہت بڑی چارج شیٹ بنا رہے ہیں۔ نام ہیں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس محمد علی مظہر۔ اور اگر آپ ان ناموں کو دیکھیں تو یہ میجورٹی زیادہ تر ججز بنتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ اس کے بعد جو ایک نئے جج شامل ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ پہلے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، جسٹس شہزاد ملک۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آ جائیں، ان کا تعلق اس معاملے سے، یہ 13 جنوری والا فیصلہ بلے کا، یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ادروائز جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کرکٹ ٹیم کا جب کیپٹن ہوتا ہے وہ پرفارمنس میں اس طریقے سے آگے نہ جا رہا ہو، اور نیچے ڈومیسٹک کرکٹ میں کوئی بندہ ڈبل سینچری، ٹرپل سینچری کر رہا ہو، 10 کی 10 وکٹیں کوئی ایک بالر جو ہے وہ لے رہا ہو، اور اس کی بلے بلے ہو رہی ہو، اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں، یہاں پر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ فارم 45 47 ٹریبونل والا معاملہ ہو، چاہے دیگر معاملات ہوں، خط لکھ کے جو کچھ انہوں نے کیا، وہ بھی اس وقت بڑی لائم لائٹ میں ہے۔ وہ میڈیا کی ساری جو چکا چوند ہے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اس میں جو نام ہیں وہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت، اور ایون گزشتہ کچھ سماعتوں میں جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں، وہ خاص طور پہ جو ٹریبونل والا معاملہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے ساتھ جو چلا، اس کے اوپر کل توہین عدالت والا معاملہ ہوا جی، وہ تو خبر آپ نے بریک کی تھی، بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن وہ پھر ادارہ جاتی رسپانس کے حوالے سے وہ اس پر انہوں نے اس کو لیڈ کیا اس آیا کیس کو۔ تو بتائیں جناب یہ ججز کے۔ اچھا سر، یہ جو جسٹس منصور شاہ ہے، یہ سینئر پیونی جج ہے، یہ بہت سارے معاملات میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ رہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں جب چیف جسٹس صاحب نے حلف اٹھایا تو ان کے ساتھ تھے، لیکن دیرج کچھ چیزوں پر ان کے چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کے ساتھ معاملات جو ہے اختلافات پیدا ہوئے کچھ معاملات پر۔ کچھ جو ججز کمیٹی تھی اس پر کچھ ایشوز اٹھے تھے۔ اس کے بعد جو ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ جب الیکشن پاکستان میں یہ 8 فروری کو الیکشن والا معاملہ ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس باہر گئے ہوئے تھے چھٹیوں پر، وہ
जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट में सैफर केस लगा था छुट्टियां करके, वो दिसंबर की छुट्टियां दिसंबर का करके महीना उस था वक्त और 21-22 दिसंबर को ये केस लगा था। जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिल्ला। और जस्टिस मंसूर शाह ने जब सैफर केस की जमानत दी थी, आपको पता है वो सैफर केस की जब जमानत दी थी तो जस्टिस अत्तर मिल्ला और जस्टिस मंसूर शाह ने कहा क्या रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा था कि ये दफात जो आपने इमरान खान पर लगाई है मौत की और उम्र कैद की, ये बनती ही नहीं है, अट्रैक्ट ही नहीं करते, अट्रैक्ट ही नहीं करते। इवन उन्होंने कहा था कि जो इमरान उड़ा दिया था मामला। और मैं समझता हूँ कि सैफर केस की जो उसकी जड़ खोखली हुई थी ना, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से हुई थी जो जमानत में दी। हालांकि उसके फैसले में उन्होंने ये लिखा था कि ये फैसला जो है ट्रायल को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये लिखा था उन्होंने। लेकिन सवालात वो उठाए गए थे जो हाई कोर्ट तक वही सवालात चले थे और उन केस में बरीयत हुई थी। यहाँ से कुछ मामलात थे। फिर जब इलेक्शन शुरू हुए फरवरी में, उससे पहले कागजात नामजदगी वाला मामला हुआ, तो जस्टिस मंसूर शाह की अदालत में वो उन लोगों के केसेस लगे जिन लोगों को इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी थी। जिस तरह मेजर ताहिर सादिक का उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त लैंडमार्क उन्होंने जजमेंट लिखी थी कि भाई ये दहशतगर्द तो नहीं है ना, ये पहाड़ों से उतर कर तो नहीं आया हुआ ना। उन्होंने लिखा था कि दुनिया कोर्ट से पर मुकदमा बनाओ कि जिस पर ये इलेक्शन न लड़े। इनकी अदालत में ऐसे लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले, जिसमें 3-4 लोग थे जिनका जो इवन के चौधरी प्रेजलाई का फैसला इन्होंने दिया था इलेक्शन लड़ने का, जिसमें उन्होंने फैसला दिया इलेक्शन लड़ने का। आई एम नॉट श्योर बट गालिबन शौकत बसरा का भी शौकत बसरा का भी इन्होंने दिया था। फिर नहीं, ये जस्टिस शाहिद वहीद इनमें से नहीं, जस्टिस शाहिद वहीद के पास केस लगा था। जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर दो इनके बेंचेस थे और जस्टिस मनीब अख्तर, शौकत बसरा का केस जस्टिस मनीब अख्तर के सामने लगा था। सॉरी, हाँ मुझे याद है कि जस्टिस मनीब अख्तर के सामने, जस्टिस मंसूर शाह का। फिर इनके एक और मामले पर इख्तलाफ शुरू हुआ जब जिस वक्त 3 रुकनी बेंच बनाया गया, जस्टिस अत्तर मिल्ला, जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जिसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों के केस में उन्होंने इब्तदाई समाअत की थी कि ओवर एंड अबव स्ट्रीट्स हैं। उसमें मुझे याद है जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बड़ा मशहूर वो हो गया था कि जब वो सिकंदर बशीर मोहम्मद हैं उनसे उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा कि अगर 200 सीटें आज़ाद जीत कर आएँ और 6 सीटें किसी एक सियासी जमात ने जीती हों और 70 मखसूस नशिस्तें हैं, तो आप 70 की 70 मखसूस नशिस्तें क्या उस 6 रुकनी जमात को दे देंगे? तो उन्होंने कहा था हाँ। अदालत में लगा क्या कहा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये लोग हंस रहे हैं। मुझे आपकी बात पर आवाज़ आ रही है, मुझे ये बात उन्होंने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद वो और फिर वही मामला अब मखसूस नशिस्तों वाला केस है और वहाँ पर रिमार्क्स जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिल्ला ने उस केस में भी, इब्तदाई केस में भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के वकील को कि आपने तो एक सियासी पार्टी को खेल से बाहर कर दिया, उसे उड़ा के रख दिया आपने, और कहते हैं कि फिर वो इलेक्शन न लड़े। उसमें भी बड़े सवालात उठाए। पर जस्टिस मंसूर शाह का यहाँ से मामला चला और अभी यहाँ से चलते हैं। अभी आप जस्टिस मंसूर अली शाह पे पहुंचे हैं, 19 लोग हैं, 13 मिनट हो चुके हैं, अब हम जरा क्विकली आगे। नहीं, जस्टिस मंसूर शाह की आखिरी बात जो मैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो अभी उन्होंने समात के दौरान जिस वक्त उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के हवाले से पूछा 18 जनवरी पाकिस्तान से, तो उन्होंने लाजमी का इज़हार किया। तो फिर उन्होंने उनको कैसे कौमी असेंबली ने नोटिफिकेशन किया, सेक्रेटरीट का उन्होंने नोटिफिकेशन दिखाया, पार्लिमानी पार्टी है, उसमें जरदारी चीफ साहब ने कहा अच्छा चले छोड़े आगे बढ़े। उन्होंने कहा कैसे आगे बढ़े? हाँ, उन्होंने कहा कैसे आगे बढ़े, मामला ही तो यहाँ फंसा हुआ है, आप कह रहे हैं आगे बढ़े। और फिर यहाँ तक हो गया कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं इतना अक्लमंद नहीं हूँ जितने ऑनरेबल चीफ जस्टिस है जो पहले देख लेते हैं। मुझे समझ आ रही नहीं आ रही, इनको तो समझ आ रही है। साहब ये उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं जस्टिस मंसूर शाह, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मखसूस नशिस्तों में जिनके साथ मेजॉरिटी खड़ी है। आगे आता है जस्टिस मनीब अख्तर। या वैसे बड़ी बात कह गए, मेजॉरिटी खड़ी है, मतलब अभी जाहिर है कि अभी तो नहीं, मैं इस पर आखिर में बात करूंगा, 20 लाख के आखिर में बात करूंगा कि मेजॉरिटी और क्या होने जा रहा है, अब तक रात गए तक क्या कोशिशें हुई, मैं आखिर में बात करूंगा। इसके बाद है जस्टिस मनीब अख्तर के। जस्टिस मनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में बड़े वैलिडेट क्वेश्चन उन्होंने उठाए थे। मास्टर ऑफ द रोस्टर का आपको याद होगा, जो उन्होंने कहा था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर कौन होगा वहाँ, और फिर उन्होंने इख्तलाफी नोट भी लिखा था, वहाँ से मामलात चले। फिर फौजी अदालतों के हवाले से जो फैसला दिया था 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही कर रहे थे, वन ऑफ द मेंबर थे उसमें जस्टिस मनीब अख्तर।
اس میں متفقہ طور پر فیصلہ آیا تھا، اور ہر جج نے یہ ایک بات یاد رکھے، یہ دستخطی جج نہیں ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، ہاں یہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں اور اپنا نوٹ بھی لکھتے ہیں، ریزنز دیتے ہیں کہ کن باتوں پر ہم نے، کن نکات پر ہم نے اتفاق کیا، اختلاف کرتے تو وہ تو لکھتے ہی لکھتے ہیں۔ اور جسٹس منیب اختر میں ایک، پھر جسٹس منیب اختر نے الیکشن والے معاملات میں جو لوگوں کو، شوکت بسرا کو اور 2 3 4 اور لوگوں کو جو اجازت دی، ایون کہ انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل کو بلا کر کے، ہاں جی یہ الیکشن، اس نے کہا جی کو تو بیلٹ پیپر پرنٹ ہو گئے، انہوں نے کہا رکھوا دے بیلٹ پیپر، یہ بندہ الیکشن لڑے گا، ہم یہ سپریم کورٹ سے اجازت دیتی ہے۔ پھر یہاں سے ان کے معاملات جسٹس عائشہ ملک پر آتے ہیں، جسٹس عطر من اللہ، ہاں جسٹس عطر من اللہ، جسٹس عطر من اللہ صاحب کی جو آپ جسٹس عطر من اللہ کو اندازہ لگائیں اس میں جو لائن، حالانکہ تحریک انصاف وہ ہے جس نے اتنی تنقید کی تھی جسٹس عطر من اللہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور ادروائز ان کے حوالے سے کتنی تنقید کرتے رہے، لیکن آج جسٹس عطر من اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہی از دی ہیرو آف پاکستان۔ جسٹس عطر من اللہ نے، آپ کو پتہ ہے کہ جسٹس عطر من اللہ نے جب وہ الیکشن والا معاملہ آیا تھا 90 روز کے اندر، اس بینچ کا حصہ تھے، اختلافی نوٹ لکھا تھا انہوں نے، پورا اختلافی نوٹ لکھا تھا کہ کب 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 کیا ہوا، پھر اس پر بھی اور یہ بھی کہا تھا کہ 7 نومبر کے بعد گزرنے والا ہر دن آئین کی خلاف ورزی، لیکن سب کو معلوم ہے کہ وہاں پہ تو سپیس بنائی گئی تھی کہ میاں صاحب آئیں، میاں صاحب کلیئر ہوں، میاں صاحب لیڈ کریں۔ پھر جسٹس عطر من اللہ نے، جس طرح ہم ابھی جو مخصوص نشستوں والے کیس میں، جو پہلے میں نے بات کی جب کیس لگا ہوا تھا، ابھی مخصوص نشستوں والے کیس میں آخری سماعت پر انہوں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک، آپ کو پتہ ہے نوک جھونک کوئی تھی چیف جسٹس اور جسٹس عطر من اللہ کے درمیان، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے نزدیک سب سے بڑا جو ہے وہ آج بھی پٹیشن دائر ہے وہ 8 فروری کے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، جو لاپتہ افراد کے حوالے سے، اور 8 فروری کے حوالے سے۔ پھر جسٹس عطر من اللہ نے جو خط والے معاملے پر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط والے معاملے پر یہ انہیں ہیرو قرار دیا تھا، وہاں سے ان کے اختلاف شروع ہوئے، سچ بولنے کی قیمت والا۔ پھر جسٹس عائشہ ملک نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں سوال اٹھایا تھا کہ اپیل کا فورم کون سا ہوگا، اور کل فوجی عدالتوں کا کیس کی جب سماعت ہو رہی تھی نا، تو وہاں پر یہ سوال آ کے بینچ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں آپ کی وہ بات ایکسپلین کر دوں کہ وہ اپیل کا فورم کون سا ہوگا، کیونکہ وہ جو معاملہ تھا اس میں یہ تھا کہ اپیل میں جا سکتے ہیں، اور اپیل کے لیے اس کے بعد فل کورٹ کے بعد کہاں جائیں گے، اس سے بڑا بینچ بنے گا، تو قاضی صاحب نے اسی کے لیے فل کورٹ بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا جو آپ قانون پاس کر رہے ہیں اس کے بعد اپیل کا فورم، اپیل میں جا سکتے ہیں، تو قاضی صاحب کہتے تھے اوپر اشارہ کرتے تھے۔ پھر جسٹس عائشہ ملک نے ابھی جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور جسٹس عائشہ ملک فوجی عدالتوں کے حوالے سے اس بینچ میں شامل تھی، انہوں نے بھی اپنا نوٹ لکھا تھا اور اس بینچ کو۔ پھر جسٹس شاہد وحید نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، آگے جسٹس شاہد وحید آتے ہیں، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والے اس معاملے میں انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر ہر معاملے پر لارجسٹ بینچ اور فل کورٹ بنایا جائے تو سپریم کورٹ میں جو زیر التوا مقدمات تھے اس کا انبار لگ جائے گا، اور آج 60,000 پر پہنچ گئے۔ جسٹس شاہد وحید نے اس معاملے پر بھی اختلافی نوٹ لکھا تھا جب حافظ قرآن کو 20 اضافی اس پر بھی نوٹ لکھا پہ ایک طریقے سے سو موٹو لے لیا تھا چیف قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور انہوں نے فیصلہ یہ دیا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والا معاملہ طے نہیں ہو جاتا، 184(3) کے تحت بننے والے چلنے والے تمام مقدمات جو کہ الیکشن کا مقدمہ ہے کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروایا جائے، اور 14 مئی کا 13 مئی کا فیصلہ آیا ہوا تھا، اس پہ بھی سماعت روکنے کا کہا تھا، اس پہ بھی اختلافی نوٹ، اس پر بھی اختلافی نوٹ، اور پھر اس فوجی اس بینچ کا بھی حصہ تھے۔ اچھا، اس کے آگے جسٹس شاہد وحید کے جسٹس جمال مندوخیل ہمیشہ تو ان کے ریمارکس جو ہوتے ہیں وہ چیف جسٹس ان کا دل چیف جسٹس صاحب کے ساتھ دھڑکتا نہیں ہے، لیکن پھر کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں چیف جسٹس کے حوالے سے۔ لیکن جسٹس جمال مندوخیل جب فوجی عدالتوں کے حوالے سے ان 5 لوگوں کی ضمانت کا کیس لڑ رہے تھے جسٹس جمال مندوخیل، تو اس وقت انہوں نے 5 لوگوں کو ضمانت بھی دی تھی۔ اس وقت انہیں کہا گیا تھا کہ آپ پھر ان کے پاس بندوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا تھا اور پھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کیس میں انہیں، لیکن ابھی 2 معاملات، اس کیس میں انہیں اپروچ کیا گیا تھا نا، جو ٹریبونلز والا معاملہ ہے اس میں جسٹس جمال مندوخیل نے اختلاف کیا، وہ ریٹن آرڈر آئے گا، اور جو ریمارکس مخصوص نشستوں والے کیس میں، مخصوص نشستوں والے کیس میں ابھی تو جسٹس جمال مندوخیل جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں، آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح وہ جسٹس اسد نظر رضوی نے جب ریمارکس دیے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تو آپ نے
اسحاق باقدر جسہ سے زیادہ سیٹیں دے دی، جتنا جسہ تھا اس سے زیادہ سیٹیں دے دی. اس میں بھی یہ اب اس گروپ کے ساتھ ہے جس کو جسٹس منصور شاہ لیڈ کر رہے ہیں مخصوص نشستوں والے کیس کے حوالے سے. آگے جسٹس یحییٰ آفریدی آتے ہیں. تو میں آپ کی اس ٹرم سے اتفاق نہیں کرتا جو آپ بار بار چلیں میں آپ کو بتاؤں گا جس گروپ کو لیڈ کر میں بتاؤں گا آپ کو وی لاکھ کے آخر میں بتاؤں گا. ہم چلتے ہیں، اب ٹائم تو 20-22 منٹ ہو گئے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو جلدی. جسٹس یحییٰ آفریدی آتے ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی اس وقت پہلے جو ٹوٹل 7 سماعتیں ہوئی ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی اس بینچ کا حصہ تھے جو فوجی سیولین ٹرائل کے حوالے سے تھا. اس میں بھی انہوں نے متفقہ فیصلہ دیا تھا. ایک شک کی انہوں نے مخالفت کی تھی جو 2D5 شک تھی، اس کی انہوں نے مخالفت کی تھی. باقی یونانی مسئلے فیصلہ دیا تھا انہوں نے. اس میں انہوں نے اپنا نوٹ لکھا تھا اور انہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں، جس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اپیل کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے ہونا چاہیے تھا. یہ بات انہوں نے لکھی تھی، ماضی والی بات. اس پر بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ اختلاف تھا. پھر جسٹس یحییٰ آفریدی نے جیسا مخصوص نشستوں میں بڑے ویلیڈ کوسچن اٹھائے انہوں نے، اور وہ کوسچن اٹھائے کہ جس وقت وہ کوسچن اٹھا رہے تھے تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ان کی طرف دیکھ رہے تھے. حالانکہ وہ عموماً ایسے نیچے دیکھتے ہیں، لیکن اس کی طرف وہ بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کہاں سے بول رہے ہیں آج. تو جسٹس عقیل عباسی نے ابھی جسٹس عقیل عباسی صاحب نے نئے جج سندھ سے آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب حلف اٹھایا تو اس وقت جسٹس ترمیم اللہ بینچ کے ساتھ تھے. اختلاف شروع ہوا، بینچ سے ہٹا دیے گئے. جسٹس عقیل عباسی بینچ میں موجود ہیں. ٹریبونل والے معاملے میں انہوں نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کرتے وہاں جب کیس کی سماعت ختم ہوئی تو اندر گئے تو پھر وہاں پر جو جسٹس عقیل عباسی صاحب کے ساتھ جو ہوا، میں آپ کو لے کر آیا وہاں سے سندھ سے یہاں پر سپریم کورٹ میں. اور جو چیف جسٹس صاحب اختلاف کو پسند تو نہیں کرتے نا. جسٹس حسن نظر رضوی نے جو ابھی ریسنٹلی جو مخصوص نشستوں میں کہ بھائی آپ نے JUIF نے خیبر پختونخوا میں کوئی سیٹ نہیں جیتی تو آپ نے 6 سیٹیں دے دی، یہ کس طرح ہو گیا معاملہ. اور جسٹس حسن رضوی اس 7 سماعتوں میں 3-4 دفعہ بولے اور ایسے بولے کہ جس کا سپریم الیکشن کمیشن پاکستان کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جسٹس محمد علی مظہر نے بھی کچھ ایسے جسٹس محمد علی مظہر نے ایسے نماز دیے تھے. اور جسٹس محمد علی مظہر نے جب وہ اس بینچ کا حصہ تھے، جسٹس منصور شاہ، محمد علی مظہر اور جسٹس ترمیم اللہ جنہوں نے یہ اسٹے دیا تھا مخصوص نشستوں والے کیس میں، جسٹس شہزاد ملک جو چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جنہوں نے ٹریبونل والا معاملہ نوٹیفائی کر دیا، الیکشن کمیشن اور یہاں پر راولپنڈی بار میں جو تقریر کی تھی، جو خطاب کیا تھا. بڑے دلیر جج یہ مانے جاتے ہیں اور ابھی تک کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے، شاید اس وجہ سے انہوں نے حصہ نہیں بنے گا. اسلام آباد ہے. جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس محسن اختر. اچھا، یہ کچھ ایسے مقدمات ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بہت زیادہ ہم اس کو رپورٹ کر چکے ہیں، سو ول کوئکلی جسٹس محسن اختر کیانی لاپتہ افراد کا کیس سن رہے تھے اس کے حوالے سے، اور سب سے پہلے انہوں نے ٹہریان کیس کا، اور اس سے پہلے انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا جو وہ ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے، جو ایک کسی اور عدالت میں تھا تو انہوں نے کہا تھا جی اس عدالت کا بنتا ہی نہیں کیس. ٹھیک ہے، یہ وہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے ان کے ساتھ. اور پھر ابھی ریسنٹلی جو ٹہریان کیس والا فیصلہ دیا، پہلے دیا تھا انہوں نے اپلوڈ کیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی، پھر وہ خط لکھا گیا، پھر وہ پوری کہانی پتہ ہے. ٹھیک ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب انہوں نے جو فیصلہ، انہوں نے عمران خان کو جو 9 مئی کے بعد وہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کو رات کو وہ پورا معاملہ چل رہا تھا، بند ہو گئے تھے، جا رہے تھے، جیسے میاں گل حسن اورنگزیب نے انہیں 6-7-10 مقدمات میں انہیں ضمانت دی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے معاملہ، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ 3 MPO کے تحت معاملہ ہوا، وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلے دیے تھے. شیریں مزاری کا فیصلہ دیا تھا انہوں نے. جسٹس طارق محمود جنگیری سب کو پتہ ہے، لیکن جسٹس طارق محمود جنگیری کے یہ حکومت کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کے لیے یہ جو اپنے فیصلوں کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی. آئین اور قانون کے مطابق ڈٹ جانے پر انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا. اس کے بعد سارے معاملات، اب الیکشن ٹریبونل والا معاملہ ہوا، وہ بلینکٹ آرڈر کیا تھا. ارباب محمد طاہر صاحب ہیں، جیسے ارباب محمد طاہر صاحب وہ ہیں جو ٹہریان کیس میں بینچ کا حصہ تھے جسٹس محسن اختر کیانی کے ساتھ اور چیف جسٹس عمر فاروق کے ساتھ. وہ فیصلہ جسٹس ارباب محمد طاہر
اور جسٹس محسن اختر کیانی کے دستخط جس کو سے پریس ریلیز سے اڑانے کی کوشش کی تھی، اور پھر ایک نیا کٹا کھلا تھا جی کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اسے دوبارہ جو قاضی جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب وہ جج ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سردار طارق مسعود صاحب کے بھتیجے ہیں. اچھا، یہ جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود صاحب کے سکے بھتیجے ہیں، جو چیف جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ کے وہ دائیں بازو تھے، ان کے یہ بھتیجے ہیں. اور جو اور یہ خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خط لکھا، اس میں اضافی نوٹ لکھا تھا انہوں نے جی کہ کس طرح بیتا اور کیا کیا معاملہ ہوا. جسٹس بابر ستار، جسٹس بابر ستار کا وہ تو ایک سب کو معلوم ہے، وہ تھے ایک وہ کیس جو ان کے لیے اچھا جسٹس سمن رفعت اور جسٹس بابر ستار جو میں سمجھتا ہوں نا کہ جو ان کے لیے جو ایک تو آڈیو ویڈیو والا کیس جو سن رہے ہیں، اور دوسرا جو جہاں سے ایم پی او کا آرڈر 3 MPO کا جس میں توہین عدالت کی کروائی ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اور DIG تھے، آئی جی ان کے خلاف جب یہ معاملہ ہوا اس کے بعد یہ لائم لائٹ میں آئے. اور خط لکھنے والوں میں جسٹس سمن رفعت ان کے ساتھ ہیں. اب آج جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کی ایلیویشن ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی. اچھا، میں اس پر بات کر کے پھر وہ بات میں میجارٹی والی آپ کو بتاتا ہوں. جسٹس عامر فاروق صاحب میجارٹی والی کے لیے ہم کل اب آج ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بھی جانا ہے، سپریم کورٹ جانا ہے کیونکہ آج پروسیڈنگ ہے. ابھی سونا ہے آپ نے، میرا خیال ہے بالکل سونا ہے، نیند پوری کرنی ہے، کورٹ پہنچنا ہے، مخصوص نشستوں کا کیس اٹینڈ کرنا ہے. اس کی ہم جب کریں گے اس کے حوالے سے ویڈیو تو وہاں پہ اس کو ڈیٹیل سے. جسٹس عامر فاروق صاحب سینئر 3 جج تھے جو آپ کی چاروں ہائی کورٹس تھی، ان کو لے کر جانا تھا سپریم کورٹ میں، لیکن ان کی جگہ باقی پہلے نعیم اختر افغان صاحب کو لایا گیا، اس کے بعد سندھ سے لایا گیا، پھر لاہور ہائی کورٹ سے بھی. اور جسٹس عامر فاروق کیونکہ جسٹس عامر فاروق کے ایلیویشن کے بعد ہے پھر تو سارے خط لکھنے والے تقریباً بچ جاتے ہیں، کیونکہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وہ خط نہیں لکھا لیکن پہلے اس میں دستخط کیے تھے، شامل تھے. لیکن کل جو چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں نا، کل جو توہین عدالت کی کارروائی ہوئی نا، یہ ان کے ساتھ کرے اس کو لیڈ کر رہے تھے اس بینچ کو. ٹھیک ہے، آپ یہ 19 جج نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی خط ججوں کے خط والا معاملہ آیا تو آپ کے چاروں ہائی کورٹ سے جواب مانگا تھا سپریم کورٹ نے، تو چاروں ہائی کورٹس کے تمام ججز نے یہ سپریم کورٹ میں جواب جمع کروایا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پاس، جو کہتے ہیں میرے دور میں مداخلت ہوتی نہیں ہے، وہی نہیں ہے. وہ جواب جمع کرایا تھا کہ یہ ہوا. تو آپ کے ملک کی پوری عدلیہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں وہ بس، اور پوری عدلیہ. یہ ہے جناب. اور ٹورڈز دی اینڈ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں، زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے. تو وقت تو بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے، پلوں کے نیچے سے پانی بہہ رہا ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور کچھ فیصلے تاریخ کرتی ہے. اور خاص طور پر مسند اقتدار پر بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کے بارے میں آنے والے وقتوں میں کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، پھر انٹرویوز ہوتے ہیں، ڈاکومنٹریز بنتی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب 26 اکتوبر کو، اور اگر کوئی جوڈیشل پیکج آ جاتا ہے اور اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں، ان کا ٹینیور بڑھ جائے تو بہرحال سب نے جانا ہے. لیگیسی جو کریٹ ہو رہی ہے، آئی ایم شیور کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ اس قسم کے متنازع جو ہے وہ دور گزرے جہاں پر ایک تنقید کا انبار ہو جو ان کے اوپر ہو، لیکن کمفرٹیبل ٹائم نہیں گزرا. اور انسان جو ظاہر ہے کہ جب مسند پہ بیٹھا ہوتا ہے، اس وقت جو فیصلے کرتا ہے اس فیصلوں کی بنیاد کے اوپر لوگ جو ہیں وہ جج کو جج بھی کرتے ہیں. تو وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. بلے والا فیصلہ اور اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ، یہ وہ فیصلے ہیں جب بھی ان کے اوپر بات ہوگی کھلی کتاب کی طرح یہ چیزیں، یہ ساری باتیں آج تھوڑا سا شاید کم تنقید کے پیرائے میں ہو رہی ہوں، کچھ لوگ محتاط ہوں اپنے گفتگو میں، لیکن آنے والے وقتوں میں تو لوگ ظاہر ہے کہ کھول کر، جس طرح آپ افتخار چودھری صاحب، ثاقب نثار صاحب، باقی لوگوں کے متعلق بات ہوتی ہے، ایسی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ہوگی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور بشارت راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.